آواز نہیں آ رہی؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्दी फ्रेंड्स एंड टेकी की जानिब से एक बार फिर हम अपने मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथ मुकर्रम डॉक्टर राना सईद खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे इस प्रोग्राम को मेरे साथ जो होस्ट करेंगे वो हैं आमिर जमशेद साहब, शेख आमिर जमशेद साहब। तो नाज़रीन, जैसा कि नाज़रीन आप इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे आज का प्रोग्राम आपके सवालात और राना सईद खान साहब के जवाबात होता है। तो हम आप अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं पहले कह दूं, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। जमशेद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। साकिब भाई आप कैसे? आज मेरे ख्याल से राना साहब का वो जो था पिछली दफा का कि जी यूके वाले लेट आते हैं, आज यूके वालों ने इस चीज का सबूत दे दिया कि हम लेट नहीं होते, हम पहले भी आ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब की धमकी बड़ी खतरनाक थी। नाजरीन, मैं नाजरीन को ये चीज एक दफा दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि आमिर जमशेद साहब जो हैं वो डॉक्टर राना सईद खान साहब के शागिर्द भी हैं। इस वजह से ये मोहब्बत जो है वो शागिर्द और उस्ताद की है। तो इसमें राना साहब, क्या शरबत कफूर सिर्फ इमरजेंसी के लिए लेना चाहिए या किसी भी गैस या और भी किसी तकलीफ में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये शरबत कफूर जो है इसको मैंने खारिश में भी मुफीद पाया और पेट की तकलीफ में भी मुफीद पाया। तो और भी ये जो जिन दो तकलीफ़ों में मैंने इसको दिया मुख्तलिफ लोगों को, तो अल्लाह ताला के फजल से उनको काफ़ी अफाका हुआ इससे। बाकी ये अगर नौसिया वगैरह हो, उल्टियाँ हो, पेट दर्द हो, बच्चों को हो, बड़ों को हो, तो वो आप दे सकते हैं। अल्लाह ताला फजल करता है। वैसे राना साहब ने इस सवाल का मुअत्तद बार कई दफा इस चीज का वैसे आप जवाब दे चुके हैं। जज़ाकल्लाह आपका राना साहब। अच्छा राना साहब, एक दोस्त है मिर्जा आजम साहब की तरफ से हमें मैसेज मसूल होते रहते हैं, वो अक्सर सवाल करते रहते हैं। लगता है कि वो खुद भी एक डॉक्टर होम्योपैथ हैं या वो स्टडी कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमें मसलन शायद वो अपने मरीजों के लिए नुस्खे तजवीज़ करवाते हैं। तो मैं बहरहाल सवाल कर देता हूँ। अच्छा, उन्होंने जो है दो किस्म के मुख्तलिफ मैसेज किए हैं, यानी कि इससे हमें नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि आया कि वो एक ही मरीज से मुतल्लिक उन्होंने ये सवाल किए हैं या दो मुख्तलिफ मरीजों के मुतल्लिक। अगर मिर्ज़ा आज़म साहब हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें टेक्स्ट में बता दीजिए कि ये दो मुख्तलिफ हैं या एक ही मरीज से मुतल्लिक हैं। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। वो एक मैसेज में लिखते हैं कि पहली अलामत चेहरे पर सूजन कभी कभी होती है, फिर ठीक हो जाती है। दूसरी अलामत शाम को गैस बनती है। तीसरी अलामत आंखों में समी समी रहती है। सोनोग्राफी करवाई। एक गुर्दे का साइज 137 मिलीमीटर है और एक गुर्दे का साइज 131 मिलीमीटर है। फिर अगले मैसेज में लिखते हैं कि 10 मिली एपिस 10 एम तक इस्तेमाल करवाई है। फिर वो दूसरा सवाल जो है उनका ये है मिर्जा आजम साहब का कि एक मरीज जिसकी उम्र 60 साल है, 30 साल से फॉलिक एसिड है, आपने दवाई बताई थी बैब्रिस एपिस 3x तूजा 200 में 3 माह से ले रही हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये तो मुझे लगता है कि ये एक ही खातून के बारे में या एक ही पेशेंट के बारे में सवाल है। ये गुर्दों का मसला है कि गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है, सूजे हुए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस ले रही हैं या ठूजा ले रही हैं या कुछ भी ले रही हैं उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? गुर्दों के लिए बेशुमार दवाएं हैं, इनमें से बेरब्रिस
سب سے اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے، ایپس میلیفیکا سب سے اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے، تھوجا اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے، زولیڈاگو ہے، ایل سیرم ہے، بے شمار دوائیں ہیں گردوں کے لیے۔ اگر ان کے چہرے پہ سوجن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم میں پانی ہے، تو جسم میں سے پانی نکالنے کے لیے ایپس میلیفیکا بہترین دوا ہے۔ اگر 30 میں کام نہیں کر رہی تو 200 میں دیں، اگر 200 میں کام نہیں کرتی تو 1000 میں دیں۔ تو اس طرح یہ دیکھیں۔ ویسے اگر کسی کی چہرے پہ سوجن ہو کسی بھی وجہ سے، اس کی دوائی فاسفورس بھی ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے ان کی دوائی بھی فاسفورس ہو اگر ان کے بلڈ میں زیادہ پروٹین ہو، البیومن ہو، تو اس کے لیے فاسفورس ان کو 200 میں 6-7 خوراکیں 10-12 دن دی جا سکتی ہیں۔ 10-12 دن سے مراد ایک دن چھوڑ کے ایک خوراک، تو اس سے بھی ان کے چہرے کی سوجن ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آدھی علامات بتانے سے نہ کبھی علاج ہوتا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی پوری تفصیل، لوگ لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں میں سوال، ایک ہی پیشنٹ کے مختلف سوال کرتے ہیں وہ، کہ یہ سوال ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ ایک بندے کے لیے ہے یا 10 بندوں کے لیے ہے۔ اگر تو 10 بندوں کے لیے ہیں مختلف سوال، تو وہ تو ہم خدمت خلق کے طور پہ لوگوں کو دوائی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم، لیکن اگر وہ ایک ہی پیشنٹ میں ہوں تو پھر اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل دوا ہوتی ہے، وہ ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل دوا کون سی ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل دوا دے کر پھر اس کے ساتھ جو ایز اے سپورٹنگ دوائیں ہم دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے جی کہ سر درد ہے، میں کہوں گا جی بیلاڈونا کھا لو۔ اگر آپ کہیں گے جی میرے گھٹنے میں درد ہے، میں کہوں گا جی ریسٹرکس کھا لو۔ اگر آپ کہیں گے جی میرے گدی میں درد ہے، میں کہوں گا جی فائبریکم کھا لیں۔ اگر آپ کہیں گے جی میرے انگوٹھے میں درد ہے، میں کہوں گا جی کولچیکم کھا لیں۔ ٹھیک ہے، دردیں ایک ہی بندے میں ہیں، مختلف جگہ پہ ہیں۔ اگر آپ 4 بندوں کی دردیں پوچھیں گے تو یہ 4 جواب ہیں۔ اگر یہ ساری دردیں ایک ہی میں پوچھیں گے تو اس کی دوائی کولچیکم ہے۔ گھٹنے میں درد، ٹخنے میں درد، انگوٹھے میں درد، کلائیوں میں درد، اگر ان سب کی دوائی اگر ایک بندے کی ہے وہ پھر کولچیکم ہے۔ لیکن اگر ڈفرنٹ بندے، چونکہ لوگ ہمارے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور جلدی وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں کہ ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں، ادھر سے پوچھ لیں دوائی، ادھر سے پوچھ لیں دوائی، تو فلاں سے پوچھ لیں، ڈینگ سے پوچھ لیں۔ ایسا علاج ہوتا نہیں ہے۔ علاج ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپر علاج کروانا ہے تو پھر اپنی تمام سمٹمز A to Z لکھ کے بھیجیں، کسی کو بھی بھیجیں، کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں اور اس کو ساری علامات اپنی سامنے رکھ کے پھر اسے کہیں گے آپ کے لیے دوائی تجویز کرے، وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دوائی تجویز کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ٹوٹکوں میں پوچھیں کہ کان میں درد ہے جی اس کی دوائی بتا دیں، آنکھ میں درد ہے اس کی دوائی بتا دیں، پیٹ میں درد ہے اس کی دوائی بتا دیں، ٹانگوں میں درد ہے اس کی دوائی بتا دیں، تو ظاہر وہ تو پھر ہر بندہ اپنی دوائیاں بتائے گا۔ اس لیے میری نہایت ادب سے درخواست ہے، جو بھی یہ ہومیوپیتھک علاج کروانا چاہیں ان کو چاہیے کہ اپنا سارا کچھ پوائنٹ میں لکھ کے رکھ لیں۔ مثلا میری عمر 60 سال ہے، مجھے قبض ہے، مجھے پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہے، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، میرے جوڑوں میں درد ہے، میں جب آرام کرتا ہوں تو مجھے درد نہیں ہوتا، میں جب چلتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے، میری کمر میں درد ہے جو ٹانگوں کے نیچے پاؤں تک جاتی ہے، میری پنڈلیاں کھینچی جاتی ہیں، میری رانوں کے پیچھے درد ہے، میرے جسم کے آگے جھکنے سے درد ہوتی ہے، میرے پیچھے جھکنے سے، مجھے پیچھے ہٹنے سے مجھے درد ہوتی ہے۔ ایسے پوائنٹ اگر آپ ساری اپنی لکھ کے کسی بھی ڈاکٹر کو بھیجیں گے تو اس کے لیے بہت ایزی ہوگا آپ کے لیے کوئی اچھی سی دوائی تجویز کر دے۔ باقی اگر آپ کو پیشاب نہیں آ رہا، گردے میں درد ہے، تو بیربرس کھا لیں، پیشاب آ جائے گا آپ کو، ایپس کھا لیں، 200 میں آ جائے گا پیشاب، اس میں کیا ہے، سوج اتر جائے گی۔ اس طرح علاج نہیں ہوتے۔ علاج کرانے کے لیے اگر آپ نے ہومیوپیتھی علاج کروانا ہے
پھر آپ نے ہر وہ بات بھی بتانی ہے جو آپ بتانا نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے اسی بات میں آپ کی دوا چھپی ہو. تو اس لیے میں ادب سے میری ریکویسٹ ہے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، آپ وقتی طور پہ ہم سے سوال جواب کرتے ہیں، ہم آپ کو دوائیں بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں، ہم آپ کو وقتی آرام پہنچا رہے ہیں. اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو پھر آپ کو پراپر، جیسے میں نے ابھی اتنی لمبی تحمید باندھ کے بتایا ہے، آپ کو ویسے کروانا پڑے گا. تو مگر ابھی میرے کو فون کرتا ہے جی کہ مجھے دل میں درد ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا بھائی لیٹروڈیکٹس کھا لو، دل کی درد ٹھیک ہو جائے گی. وہ علاج نہیں ہے، وہ وقتی فائدہ ہے. اب اس کے بعد سارے سمٹمز آپ لکھیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آرنیکالیکسس کھانی ہے، آپ نے ڈیجیٹلس کھانی ہے، آپ نے اسٹروفونتس کھانی ہے، آپ نے کریٹیکس لینی ہے، آپ نے کیمفر لینا ہے، آپ نے کیا لینا ہے. یہ تو فیصلہ پھر بعد میں آپ کی علامات پہ ہوگا. وقتی طور پہ آپ جب ہم سے دوا پوچھتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دوا کھاؤ. باقی کوئی بھی بندہ عقل کل نہیں ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے، ہم تنقید کو بھی بخوشی قبول کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو، نہ کہ صرف تنقید ہی کرنی ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، جو کر رہے ہیں ان پہ تنقید کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی تنقید کرتا ہے ہم پہ تو بے شک کرے، شوق سے کرے، ہم خوشی سے قبول کریں گے. لیکن یہ نہیں کرے کہ جی کو ہم نہ کھیڑاں گے تو نہ کھیڈن دیں گے، تو ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے کسی کو بھی. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں کانسٹیٹیوشنل دوائیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے میں نے یہ ساری تحمید باندھی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل دواؤں کے بغیر آرام نہیں آ سکتا. اور کانسٹیٹیوشنل دوا ہم اسی وقت تجویز کی جا سکتی ہے جب آپ ساری سٹوری لکھ کے بھیجیں یا بتائیں نہیں، لکھ کے بھیجیں پوائنٹ وائز. کہانیاں نہیں لکھنی کہ مجھے پیٹ درد ہوا تھا، میں نے پھر یہ کھا لیا، میں نے پھر وہ کھا لیا، میں نے فلاں ڈاکٹر سے دوائی کھا لی، میں نے فلاں سے لے لی، میں نے اس سے لے لی. یہ کہانیاں نہیں سننی مجھے، ہمیں سننے صرف پوائنٹ کہ یہ میرے پوائنٹ ہیں، اس طرح مجھے ہوتا ہے، اس طرح مجھے پرابلم بڑھتی ہے، اس طرح مجھے پرابلم گھٹتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مؤثر علاج کیا جا سکے. تو بہرحال میں نے کچھ یہ اس لیے آپ کو تفصیل بتائی کہ آپ کو سمجھ لگ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہ سوال میں نے آپ سے کرنا ہی تھا جس کا آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ میرے خیال سے وہ دوست بھی سن ہی رہے ہوں گے، ان تک بھی پیغام پہنچ گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ایتھورائزس لیفٹ ہپ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ریپلیسمنٹ کرنا پڑنا ہے لیفٹ ہپ کو. ابھی وہ تھراپی کروا رہے ہیں، یہ کوئی ترکی دوست ہے ترک سے. دیکھیں جی، ایتھرائٹس کا مطلب ہے جوڑ سوجنا، آپ کے جوڑوں میں دردیں ہونی. اس کے لیے تو بے شمار بار ہم نے دوائیں بتائی ہوئی ہیں جو لی جا سکتی ہیں، اور ان سے اللہ کے فضل سے افاقہ بھی ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو دوائیں ہیں نا، وہ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تفصیل دینی پڑتی ہے. کب سے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، کیا آپ کھاتے ہیں، آپ کی خوراک کیا ہے، آپ کیسے شروع ہوئی، آپ کو چوٹ لگی، یا آپ مطلب بے شمار چھوٹی چھوٹی اگر آپ اپنی کچھ علامات بتائیں تو پھر ہمارے لیے دوائی ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے بھی جو اچھی دواؤں میں سے دوا ہے وہ کولچیکم ہے. کولچیکم، گوائکم، بینزوئک ایسڈ اور بیربریس اگر 30 میں یا 200 میں ملا کے کھائی جائے تو اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی ان دردوں، جوڑوں کی دردوں میں آرام آتا ہے. ان سب دواؤں میں جو 4 میں نے بتائی ہیں، اگر یہ چاروں دوائیں جوڑوں کے دردوں والے، کسی کے اگر گھٹنے یا کلائی میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں کڑ کی آوازیں آتی ہیں، پیر کے انگوٹھے سوجے ہوئے ہیں، پیر کے انگوٹھوں میں درد ہے، پیر کے تلووں میں درد ہے، جسم کے جوڑوں کے تمام جوڑوں میں درد ہے، اگر یہ چاروں دوائیں ملا کے 30 میں دن میں 3 سے 4 دفعہ کھائی جائیں
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو راحت ملے گی. جزاک اللہ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھتے ہیں. السلام علیکم مکرم رانا سعید خان صاحب. اکثر کی خواہش ہے کہ ہومیوپیتھک کتب پر ایک پروگرام کریں جو اردو میں ہو. کتب پہ پروگرام کریں؟ کیسے؟ کس کتب پہ پروگرام کروانا چاہتے ہیں وہ؟ یعنی کہ مکمل طور پہ جیسے میرے خیال سے شاید وہ انٹرسٹڈ ہیں ہومیوپیتھ بننے میں. وہ کہہ رہے تھے کہ مثلا آن لائن ایک پروگرام کریں جو ہومیوپیتھک کتب جو حضور رحمۃ اللہ کی جو تھی کتاب بالمثل، میرے خیال سے لکھا تو نہیں، تو یہ لکھا ہومیوپیتھک کتاب پر ایک پروگرام کریں جو اردو زبان میں ہو. دیکھیں جی، پروگرام تو ہم کر سکتے ہیں. پروگرام ہم کیا کریں گے، حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو ہومیوپیتھی پڑھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے آپ حضور کی کتاب کا ہی مطالعہ شروع کریں. جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. باقی سب سے بہتر تو اگر آپ نے شروع کرنا ہے، جس نے بھی شروع کرنا ہے، وہ سب سے پہلے حضور رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کا جو ایڈیشن ہے وہ لے کے، اگر انگریزی میں پڑھنی ہے آپ انگریزی میں پڑھ لیں، اگر جرمن میں پڑھنی ہے آپ جرمن میں پڑھ لیں، اگر اردو میں پڑھنی تو آپ اردو میں پڑھ لیں. جس زبان میں بھی آپ نے سیکھنا ہے آپ سیکھیں، اور ہمیشہ چھوٹی طاقتیں استعمال کریں. تو جیسے اگر حضور نے کوئی بھی طاقت لکھی ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور کا تجربہ ایک لمبا تجربہ ہے. تو لیکن اگر آپ نے اپنے طور پہ کوئی بھی دوائی کسی کو بھی دینی ہے تو 30 میں دیں، 6 میں دیں، 12 میں دیں، تو پھر اس کے نتائج دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوگا. عامر جمشید صاحب جی میں کہا آپ بھی کچھ سوال پوچھ لیں پھر اس کے بعد جی. سوال تو جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ سوال تو ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں لیکن وقت کی بہت کمی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تمام ناظرین کے جو سوال ہمیں موصول ہوتے ہیں اس کو جس طرح بھی ہو سکے اس کو کور کریں. میرے پاس جو سوال ہے اس میں سے ایک سوال مجھے موصول ہوا ہے. خاتون ہے، وہ لکھتی ہے کہ دوسرے بچے کی پیدائش 12 سال کے بعد ہوئی ہے. بچہ کی پیدائش کے بعد جسم میں شدید دردیں ہو رہی ہیں اور بہت کمزوری اور سستی فیل ہوتی ہے. بعض دفعہ اتنی شدید دردیں ہوتی ہیں کہ برداشت نہیں ہوتی. ذرا دوبارہ کریں سوال. ان کا سوال ہے کہ پہلا بچہ جو تھا، 2 بچے ہیں ان کے دوسرے بچے کی پیدائش 12 سال کے بعد ہوئی ہے. بچہ کی پیدائش کے بعد جسم میں شدید دردیں ہو رہی ہیں اور بہت کمزوری اور سستی فیل ہوتی ہے. بعض دفعہ اتنی شدید دردیں ہوتی ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ان کو چاہیے کہ تھوجا 30، کالی کارب 30 اور کلکیہ کارب 30 ملا کے دن میں 3 دفعہ کھائیں، اور اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے چائنا 200 میں روزانہ 3 دفعہ کھائیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو کافی افاقہ ہوگا، اور 2 ہفتے کے بعد بتائیں بھی یہی اسی پروگرام میں. جی ٹھیک. ایک اور سوال ہے کسی اور کا ہے. والدہ ہے، وہ لکھ رہی ہے کہ اپنے بچوں کے متعلق کہ آنکھ کی پتلی کے باہر اور اندرونی سائڈ پر اگزیما ٹائپ جیسی بیماری ہے اور تقریباً یہ 6-7 سال سے ہے اور آہستہ آہستہ ساری فیملی کو ہو گئی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے ہم ہے فیور سمجھ کر اس کا علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی اور چیز ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جو کوئی معالج ہے اس سے ہم نے مختلف ادویات استعمال کی ہیں جس میں سورائنم ہے، پیٹرولیم ہے، میسیلیم ہے، راسٹاکس ہے، اور کہہ رہی ہے کہ زخم ٹائپ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خارش اور خشکی بہت زیادہ ہے. خارش اور خشکی جہاں بھی ہوگی وہاں نیٹرمر کام آئے گا.
ان سے کہیں کہ یہ نیٹرمیور دن میں 3 دفعہ 30 میں شروع کریں اور 15 دن کنٹینیوسلی روزانہ لیں، تو اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں. تو اللہ کے فضل سے ان کو ان کی دوا نیٹرمیور ہی ہے، اور نیٹرمیور ہی سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. یہ ان کو لمبا عرصہ کھانی پڑے گی انشاءاللہ. یہ پوری فیملی پوری فیملی کھائے بے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 30 میں شروع کریں، اس کے بعد پھر ہم 15 دن کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے. یہ کوئی ایسی کوئی چھوٹی بیماری ہے جس طرح ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے ایک بچے کو شروع ہے پھر آہستہ آہستہ پوری فیملی کو ہوگی؟ نہیں، ان کی ساری فیملی میں ڈرائنس ہے، اس میں کیا. اچھا ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا جی، اگلا سوال ہے، خاتون ہے وہ لکھتی ہیں کہ اپنی والدہ کے متعلق ان کو گیس اور قبض کی اکثر شکایت رہتی ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، اور آج کل گلے میں خراش ہونے کی وجہ سے شدید خشک کھانسی ہو جاتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کو جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کی جو دوائی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو استعمال کرتی ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کھانسی ان کو ہوتی ہے. یہ بالکل ان کا خیال نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ دوائی چینج کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے یہ بہت بات تجربات کی ہیں لوگوں پہ، ان کو ہارٹ کی دوائی یا بلڈ پریشر کی دوائی کو کھاتے ہیں، ان کو ان سے اتھو سا لگتا ہے، وہ دوائی کی وجہ ہوتی ہے. میں نے کئی لوگوں کی یہ دوائیں چینج کروائی ہیں، تو اس سے وقت کے بعد میں فاقہ ہوا. باقی رہ گئی ان کے گیس پیٹ میں یا ہاضمہ، اس کے لیے وہ ایسا فٹیڈا، قبض کے ہاں لیے جی، ایسا فٹیڈا، چیلیڈونیم، نیٹرم سلف، نیٹرم فاس، یہ ملا کے 30 میں کھائیں تو اللہ کے فضل سے ان کو کافی فائدہ ہوگا، قبض میں بھی اور پیٹ میں ہوا شفا اس میں بھی. ٹھیک. اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون ہے، شیخ باسط صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ کافی عرصہ سے بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی افاقہ نہیں ہوا. سعید رانا صاحب نے پروگرام میں کسی کو ایگیریکس بتائی تھی، اس سے بھی آرام نہیں آیا. آج کل پلمبم بیٹ کھا رہی ہوں، کوئی فرق نہیں. بہرحال کاسٹیکم اور میرا خیال ہے انہوں نے غلط لکھا ہے، لیکن صحیح دوائی کا نام ہے اسٹافیساگریا. شاید یہ خود ہی آگے لکھ رہی ہے کہ یہ شاید سپائجیلیا ہے، سب کھائی ہے، کوئی دوائی بتائے جس سے علاج ہو سکے. نہیں، اس میں اگر ان کی آنکھ پھڑکتی ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ان کے نروس ہیں بہت زیادہ. اس کی دوائی ایگیریکس ہی ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں ایگیریکس 30 میں کھائی یا 200 میں کھائی. اگر 200 سے نہیں آرام ہے تو 1000 میں لیں. عموماً آنکھ پھڑکنے کی دوا یا یہ نروس سسٹم کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نروس ہیں، باقی اس میں ایسی کوئی بیماری نہیں. لیکن اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی وہ، تو ان کو چاہیے زنکم میٹیلیکم کھائیں. زنکم میٹیلیکم یہ اعصاب کی بہترین دوا ہے، اور خاص کر آنکھوں کے اعصاب کے لیے زنکم بہت اچھی دوا ہے. تو انہیں کہا اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے ایسی. تو زنکم میٹ کھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. ویسے بھی اکثر لوگوں کی آنکھوں میں خون آ جاتا ہے، کئی دفعہ سے کہتے ہیں جی یہ نخونہ ہو گیا، سخت آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی زنکم میٹیلیکم 200 میں اور بیلاڈونا 200 میں بہت مفید دوائیں ہیں. ملا کے بھی لی جا سکتی ہیں، باری باری بھی لی جا سکتی ہیں، تو خدا کے فضل سے بہت افاقہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی متعلق ایک سوال ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ آنکھیں جس طرح بہت ریڈ ہو جاتی ہیں، ناخونہ سا جس کو آپ فرما رہے ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آنکھ کے پیچھے جو اندر ویلز آتی ہیں وہ سیل ہو جاتی، سویلنگ کی وجہ سے وہ خون نہیں، آنکھوں کے اندر بے شمار بریک وریدیں ہوتی ہیں. جی، شریانیں آتی ہیں. بریک بہت ہی بریک، بال جی. سے بھی زیادہ بریک ہوتی ہیں. اصل میں وہ کئی دفعہ پھٹ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک. ان کے پھٹنے سے پھر وہ بلیڈنگ ہوتی ہے آنکھوں میں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیلاڈونا بہت اچھی دوا ہے. اچھا ٹھیک. تو پھر اس کے ساتھ اگر آپ زنکم میٹ بھی ساتھ لیں تو پھر آنکھ کے وہ اعصاب جو ہیں ان کو بھی طاقت ملتی ہے، تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر اس سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا جی، اگلا ایک سوال ہے، وہ ایک ہمارے کو ایک سری لنکن دوست ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان کو السریٹیو کولائٹس
کی تکلیف ہے 1 سال سے، اور لوز موشن بھی ہیں اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت کمزوری ہے۔ دیکھیں جی، السریٹیو کولائٹس کے لیے تو ایک نسخہ ہے، السریٹیو کولائٹس وہ دینا چاہیے ان کو، اور باقی رہی بلیڈنگ جہاں ہو رہی ہے، بلیڈنگ کے لیے تو آپ ملیفولیم فاسفورس، ایپیکاک، بیلاڈونا، جرینیم میک، یہ دوائیں 30 میں ملا کے دے سکتے ہیں، ان سے بلیڈنگ کو بہرحال افاقہ ہوتا ہے۔ یہ جو اندرونی بلیڈنگ ہے، انتڑیوں میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ اور بھی کئی ہر قسم کی بلیڈنگ میں فائدہ دیتی ہیں، تو بلیڈنگ کو کم کر دیتی ہیں، ایسے روک دیتی ہیں، تو یہ آپ دیکھیں۔ اور پھر میں تو ایکچولی السریٹیو کولائٹس میں اورینتھو گالم دیتا ہوں 3x میں رات کو، کونڈو رانگو مدر ٹنکچر 5 قطرے سے شروع کرتا ہوں دن میں 3 دفعہ، اور کیلنڈولا 200 میں، تو میں تو یہ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے افاقہ ہوتا ہے کافی، لیکن السریٹیو کولائٹس بھی بہترین دوائی ہے اس کے لیے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ایک دوست ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس سال اپریل میں ان کو موڈرنا ویکسین لگی، اس کے بعد کانوں میں وہ کہتے ہیں کوئی سے اس طرح کا کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کہ ٹون اور شائیں شائیں کی آوازیں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کانوں میں آتی ہیں، اور آج کل کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بہت جلن بھی ہوتی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مجھے وہ ویکسین کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہوا، مطلب ویکسین لگوانے کے بعد ان کے کانوں میں آوازیں آنی شروع ہو گئیں، ٹن ٹن کی، ہاں جی، یا ٹک ٹک کی، یا شائیں شائیں کی وہ کہہ رہے یا ہیں۔ شائیں شائیں کی، ایسی آوازیں تو وہ ویکسین لگوائے بغیر بھی کئی لوگوں کی آتی ہیں، تو انہیں چاہیے، اور ایسے سب لوگ جن کے کانوں میں ایسے آوازیں آتی ہیں اور ٹک ٹک کی یا رنگ بیل ہوتی ہے، کئیوں کو کچھ ہوتا ہے، مختلف سمٹمز ہیں اس کے، ٹائنیٹس بھی بولتے ہیں اس کو، بیماری کے نام کو، اس کے لیے وہ کاربونیم سلف 30 میں کھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، کاربونیم سلف 30 میں کھا کے دیکھیں، مجھے امید ہے اس سے اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ سوری ڈاکٹر صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ شاید ہمارے اپنے مائنڈ سے اس کا تعلق ہے، کہ جب محسوس کرتے ہیں یا سوچیں کہ آواز تو نہیں کوئی آ رہی، پھر آنی شروع ہوئی اس کے بغیر ہونا۔ نہیں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کئی لوگوں کے صحیح طرح پر یہ مطلب یہ رنگ ٹون ہوتی ہے کانوں میں، کچھ عرصے کئیوں کی تو عرصے کے لیے ہوتی ہے، پھر بند ہو جاتی ہے خود ہی، لیکن کئیوں کے بند ہی نہیں ہوتی، وہ بیچارے سو نہیں سکتے، لیکن اس کے مختلف علاج ہیں۔ اس کا میں نے علاج چینوپوڈیم سے بھی کیا ہوا ہے، اس کا علاج میں نے لیکسز اور فاسفورس سے بھی کیا ہوا ہے، اس کا علاج میں نے چینونم سلف سے بھی کیا ہوا ہے، یہ ہر ایک کے پھر مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دوائیں بنتی ہیں پھر، لیکن یہ ایک لمبا علاج ہے، اس کے لیے 2-4 مہینے دوائی کھانی پڑتی ہے انسان کو۔ کانوں کی اکثر بیماریوں میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میولن آئل ہے ایک، پیرباسکم آئل اسے کہتے ہیں، میولن آئل کہتے ہیں اس کو، وہ ضرور ڈالنا چاہیے کانوں میں، اس سے کان ٹھیک رہتے ہیں، 1-2 قطرے ادھر 1-2 قطرے ادھر۔ لیکن اگر کانوں کی درد ہو کسی کو تو اس میں پھر پلینٹاگو میجر ایک مدر ٹنکچر ہے، ہومیوپیتھی دوائی ہے، وہ اگر آپ 1 قطرہ ڈالیں گے، آپ کے دانت کا کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہاں جی، سکون سے بیٹھا ہوں اس وقت، جزاک اللہ، کل وہ دوائی دینے کا وہ میرے قطرے ڈالے تھے تو شاید چند منٹ کے بعد ہی، چند سیکنڈ کے بعد ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہاں جی، تو آپ بتاتے کیوں تھوڑی نہیں؟ دیر آج بعد تو مجھے ایک اٹھتی دم ہے، یاد آ گیا۔ ہاں جی، وہ تھوڑی دیر بعد کبھی اٹھتی ہے تو میں وہی قطرے زبان پہ رکھ کے تو پھیر لیتا ہوں۔ ہاں جی، اس میں بھی پلینٹاگو میجر ہے، وہ بھی نسخہ شیئر کر دوں جو ثاقب صاحب نے دیا۔ نسخہ شیئر بھی کر دیں گے، میں نے صرف آپ کو بتایا کہ یہ کل میرے پاس آئے تھے، جی ان کے دانت میں اتنی درد تھی تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو وہ خدا تعالیٰ نے ایک دم میرے دماغ میں کلک کیا، یہ ایک نسخہ میرے پاس پڑا ہوا تھا، میرے خیال وہ ایک ہی شیشی تھی جو میں نے ان کو دے دی کل، میں نے کہا یہ ڈالیں، اس کو منہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلائیں اور منہ میں رکھیں پانی میں ڈال کے، تو یہ درد آپ کی غائب ہو جائے گی۔ یہ دوا میں نے پہلے بھی کئی لوگوں کو دی ہے اور خدا نے ہمیشہ فضل فرمایا
کہ چند قطرے منہ میں ڈالنے سے دانت درد غائب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو لائیو پوچھ لیا ان سے, تاکہ یہ لائیو اسی جواب وجہ سے دیں گے کہ ان کو فرق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. اسی وجہ سے آج آپ کے سامنے بڑے سکون سے بیٹھا ہوں. بھی تھوڑی دیر پہلے بھی اچانک کبھی کچھ کھا لوں تو زور پڑ جائے نا وہاں پہ, کیونکہ اس پہ خول چڑھوایا ہوا نا, تو وہ درد کرنے لگ جاتا بعض اوقات. میں نے فوری طور بالکل ریلیکس بیٹھا. الحمدللہ. دیکھیں جی الحمدللہ آج تو رونق ہے آپ کے چہرے پہ. جزاک اللہ. کل تو 12 بجے ہوئے تھے آپ کے. I mean درد کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک شجیلا ولی صاحبہ لکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے. میں نے جب بھی آپ سے کسی نسخے کے بارے میں پوچھا تو آپ اس کا فوراً جواب دے دیتے ہیں. اب تو مجھ سے لوگ لندن ہو, جرمنی ہو, کوئی بھی ملک ہو, تو لوگ مجھے لکھتے ہیں اور میں آپ کو جب نسخہ بھیجتی ہوں تو آپ اس کا فوراً جواب دے دیتے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ میرے نسخوں کو نوٹ کر لیا کرو. اس وقت سے میں آپ کے نسخوں کو نوٹ کر کے رکھتی ہوں, اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگاتی ہوں, اور دنیا کے کئی ممالک میں مثلا کہ اسٹیٹس آپ کا چلتا ہے ساتھ میں, اور اس کے علاوہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جو آپ یہ خدمت کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. یہ سارا ثواب میرے پیارے آقا رحم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ انہوں نے ہی یہ سلسلہ شروع کیا تھا, اور انہوں نے ہی مجھے اپنے اس کام کے لیے چنا تھا, اور مجھے خدا توفیق دے رہا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. لیکن آج کل لوگوں کو اکثر ان کو یہ شکایت ہے مجھ سے کہ میں جلدی جواب نہیں دیتا, تو میرے لیے بہت مشکل ہے ہر ایک کا جواب دینا, لیکن میں دیتا ضرور ہوں جتنی میری ہمت ہے. 8 گھنٹے سے زیادہ میں واٹس ایپ پہ بیٹھتا ہوں, اس سے زیادہ میں بیٹھ نہیں سکتا. لیکن جو اس وقت میرے سامنے آ جائے میں اس کا جواب دوں. مجھے کوئی غرض نہیں کون ہے کون نہیں ہے, جس کا بھی سامنے آ جائے گا میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ محض خلافت کی برکات ہیں, اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہیں کہ لوگوں کو خدا شفا دیتا ہے. جو ہم دوا بتاتے ہیں یہ محض خدا کا فضل ہے. یہ محض میرے پیارے آقا اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی دعائیں ہیں اور اللہ کا فضل ہے. اچھا, ایک اور ہیں جو لکھتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. اچھا, ایک اور ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ جزا خیر دے. آمین. میرا سوال ہے کہ آنکھوں کے نیچے پفنس کا کیا علاج ہے, پلیز ضرور بتائیے. آپ کا پروگرام بہت انفارمیٹک ہے. آنکھوں کے نیچے یہ جو سوجن سے ہو جاتی ہے, اس کی دوائی تو ایپس میلیفیکا ہے. ایپس میلیفیکا 30 میں دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گلوٹن فرائی ہے اس کے بارے میں کون سی, جو مثلا ڈاکٹر بازو کسی پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ گلوٹن فرائی کھانے کھا سکتے ہیں صرف, اس کے بارے میں کوئی ریمیڈیز؟ دیکھیں جی, گلوٹن فرائی کا مطلب ہے کہ آپ کو ویٹ سے الرجی ہے, گندم وغیرہ سے. اور گندم کی الرجی جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ الرجیوں کی ماں دوا بیسیلینم ہے یا ٹوبرکولینم ہے. تو اس سے یہ دوا علاج شروع کرنا چاہیے. 1000 سے یا 10,000 سے 200 سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کیسا ہے. اور اس کے ساتھ ان کو نیٹرمیور ویٹ الرجی کی بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے. وہ اگر 1000 میں ویکلی ساتھ دیں اور ساتھ گلوٹن 200 میں روزانہ ایک بار دیں تو اللہ ماشاء اللہ سال سوا سال کے بعد آپ کا مطلب کوئی بھی پیشنٹ ہے وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے بہت سارے کیسز خدا کے فضل سے یہ کیے ہیں. ادھر میرے پاس کچھ سوال آئے ہیں. اگر موٹاپا صرف پیٹ پر ہو تو کون سی دوائی استعمال کریں؟ موٹاپے کی دوائی جو ہم نے بتائی ہوئی وہی کریں استعمال. موٹاپے کی بہترین دوائیں جو ہیں وہ ہیں فائٹولاکا بیری اور فیوکس.
کل ہی مجھے کسی پیشنٹ نے لکھا کہ وہ 7 مہینے سے یہ فائٹولا کا بیری کمبینیشن ہمارا کھا رہی ہیں تو انہوں نے اپنا 15 کلو وزن کم کیا ہے نیچرلش. انہوں نے ایکسرسائز بھی وہ کرتی ہوں گے, ایکسرسائز تو ضروری ہے, ساتھ ڈائٹ بھی کرتی ہوں, ڈائٹ کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے, لیکن الحمدللہ انہوں نے 15 کلو وزن سے کم کیا ہے. اب وہ 10 کلو اور کم کرنا چاہتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, کر دے. لیکن یہ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بہت ہی دعاؤں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دی جاتی ہیں, اور ہمارے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز کی دعاؤں کا یہ ایک فضل ہے. ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھ دیتا ہے. میں کیا میری حیثیت کیا, تو یہ تو سب خدا تعالیٰ کے فضل سے, یہ خلافت کے برکات اور خلافت کا فیض ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل, میرے پیارے آقا کی دعائیں اور میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اچھا, میں 2 کمنٹس پڑھوں گا. سوری عامر صاحب. نہیں کوئی پڑھے گا. اچھا, ہم تو آپ کو صرف ڈاکٹر ہی سمجھتے رہے تھے, لیکن آپ تو ماشاءاللہ صاحب خواب بھی ہیں. اس سے ران صاحب, اسی سے مجھے ایک اور سوال میں اس کے بعد کروں گا آپ کو اپنے ڈاکومنٹس پڑھنے کے بعد. جس طرح آپ نے ایک UK والے صاحب کو پروگرام میں وقت پر آنے کی طرف متوجہ فرمایا, بلکہ مطلبہ کیا, اور پھر اس پر آپ کی خاص مسکراہٹ. آگے سے لکھتے ہیں کہ سواد آ گیا. بہت شکریہ ان کا. ایک اور ہے جو مجھے, چونکہ وہ میسیجوں میں کافی اندر چلا گیا ہوا ہے, ایک کتھا. وہ کہتی ہیں کہ ان کی شوگر جو تھی 9.6 تھی, اور رانا صاحب کے نسخے سے اللہ کے فضل سے اس وقت وہ 5.6 پر ہیں. یعنی کہ جو رانا صاحب, ہاں جی, جو رانا صاحب کی جو کمبینیشن ہے جو انہوں نے شوگر کی بنائی ہوئی ہے, اللہ کے فضل سے ود ان میرے خیال سے 3 to 6 months جو ہے وہ 5.6 پہ آ گئی ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 5.6 وہ بارڈر ہوتا ہے جب انسان کو تقریباً کہہ لیں کہ شوگر کا ڈاکٹر بتاتے ہیں نا. الحمدللہ. اچھا ران صاحب, یہ جو بات ابھی چل رہی تھی, کیا کہتے ہیں, جو آپ نے صاحب خواب کی, اس سے مجھے ایک میرے دل میں تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں. کتنے خلفاؤں کا دور دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی, جہاں تک تو صاحب خواب کی بات ہے, خواب تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دکھا سکتا ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میں مشکور ہوں ان کا جنہوں نے یہ لکھا ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان پہ. میں نے جی خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنفس نفیس بالمشافہ دیکھا ہوا ہے. یعنی کہ حضور کے ساتھ پھر کوئی ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ کی؟ جی, یہ اجر جاتا ہے میری مرحومہ نانی جان صاحبہ کو, جن کے دل میں اللہ جانے کیا خیال آیا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, میں اور میرا چھوٹا بھائی, یہ 64 کی بات ہے. 64 میں وہ ہمیں لے کے قصر خلافت لے گئیں. اس زمانے میں یہ مطلب اتنی وہ سختی وغیرہ درخواست وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا غالباً. وہ ہمیں لے گئیں تو وہاں وہ پرانا قصر خلافت اب نیا بن گیا, تو اس میں ایک کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا, برآمدے میں ایک لکڑی کا بینچ پڑا ہوا تھا. وہاں پہ ہماری نانی جان ہمارے درمیان میں بیٹھی, میں اور میرا چھوٹا بھائی رشید, ہم دونوں بیٹھے ہوئے. تو اندر ساتھ ہی کمرہ تھا, تو اس پہ حضور آرام فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے. صبح کا ٹائم تھا, تو کچھ دیر بعد ہمیں اندر بلایا گیا. ہم جب حضور کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضور نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے ہمارے سامنے, اور حضرت چھوٹی آپا صاحبہ ہاتھ والی پکھی لے کے ان کو ایسے جل رہی تھی, اور ہم بیٹھے صرف دونوں بھائی چھوٹے دیکھ رہے تھے ان کو. اور حضور کبھی ادھر مطلب جب بھی کروٹ بدلتے تو وہ پوچھتے کچھ نہ کچھ چھوٹی آپا سے. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا حضور میں کچھ مہمان آئے ہیں.
تو جتنا مجھے یاد ہے، مجھے صحیح سارا کچھ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے نا چھوٹی آپا نے پوچھا میری نانی جان سے کہ یہ کون ہے بچے. تو ہماری نانی نے بیان دیا کہ یہ منشی برکت علی خان کے پوتے ہیں. تو حضور نے ایسے سن کے نا لیٹے لیٹے سنا، تو حضور پھر اٹھ کے بیٹھ گئے چارپائی کے اوپر. چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے تو بیٹھ کر انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو بلایا. تو جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس طرح دائیں طرف تھا ان کے، میرا بھائی بائیں طرف تھا کیونکہ وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا نانی کے، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو اس طرح انہوں نے ہم پہ ہاتھ رکھے دونوں بھائیوں پہ اس طرح دونوں. تو کچھ پوچھا، کچھ یہ نہیں مجھے یاد کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تھا یا انہوں نے مجھے فرمایا کیا تھا، یہ تو مجھے یاد نہیں. لیکن ان کے بابرکت ہاتھ میرے جسم کو ضرور لگے اور وہ برکتیں مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہیں. تو یہ ان کا بس چند منٹ کہہ لیں، 1-2 منٹ میں یہ سارا کچھ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد ہم آ گئے. پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے ان سے میں کئی دفعہ ملا ہوں. تو وہ جب میں حضور سے پہلی دفعہ 81 میں جب میں جرمنی سے واپس گیا پہلی دفعہ پاکستان ربا میں، تو میں حضور سے ملنے گیا. تو حضور کی جو حس تھی وہ بڑی تیز تھی. حضور نے میں نے دیکھا میں اندر بیٹھا ہوا تو آئے ادھر، یہ نئے قصے خلافت کی بات ہے. میں ایسے کمرے میں بیٹھا، حضور نے تشریف لے کے آئے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا آپ جرمنی سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا حضور کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے یہ جرمنی والوں کے بال سب کے جیسے ہوتے ہیں. تو میں خیر ہنس پڑا، حضور بھی ہنس پڑے. خیر حضور بیٹھے، حضور نے مجھے کافی ٹائم دیا، مطلب ایک یادگار ملاقات تھی وہ حضور رحم اللہ کے ساتھ. مجھے کافی ٹائم دیا. میرے والدین کو بھی چونکہ وہ جانتے تھے، میرے دادا جان کو بھی چونکہ جانتے تھے، تو مجھے انہوں نے کافی ٹائم دیا. پھر مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے جانا کب ہے واپس جرمنی؟ میں نے کہا حضور دعا کریں، میں نے مئی میں میرا پروگرام ہے جانے کا، یہ مارچ میں گیا تھا میں پاکستان. تو حضور فرمانے لگے کہ جاتی دفعہ مجھے مل کے جانا. تو میں بڑا خوش، میں نے کہا کہ حضور نے ایک اور موقع دے دیا ملاقات کا. خیر قصہ مختصر، جب میں دوسری بار حضور سے ملنے گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں اور مجھے کچھ مسائل ہیں، کچھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت سے جرمنی واپس لے جائے. تو حضور فرمانے لگے کیوں ایسے ایسے جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی ایسے ایسے جانا ہے. تو فرمانے لگے کہ اچھا. انہوں نے ایسے میرے نا گال پہ ایسی تھپکی لگائی اس طرف. مجھے آج بھی اس کی لمس خدا گواہ ہے کہ مجھے محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا جاؤ اللہ حافظ. میرا خدا گواہ ہے کہ میں اس طرح ہی پر روا سے اٹھ کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا کہ جس طرح مجھے کچھ نہیں ہوا رستے میں. روا سے میں کراچی آیا، اس زمانے میں کراچی سے فلائٹیں آتی تھیں. کراچی آیا، کراچی سے میں جہاز میں بیٹھا سیدھا فرینکفرٹ پہ سیدھا باہر. تو یہ ان دواؤں کا اثر تھا، یہ اس لمس کا اثر ہے، ان دواؤں کا اثر ہے جو انہوں نے مجھے اس وقت دی کہ جاؤ اللہ حافظ. اور خدا نے ایسی حفاظت فرمائی کہ میری ہر مشکل آسان کر دی، میرے سب رستے کھول دیے. کس ایک جگہ بھی مجھے رکاوٹ نہیں ہوئی کہ مجھے پاکستانی ایمبیسی انہوں نے روکا ہو، امیگریشن والوں نے یا جرمن امیگریشن نے مجھے تنگ کیا ہو، کچھ نہیں. سب ایسی وہ دعاؤں کی برکت کے نتیجے میں واپس خیر و عافیت سے جرمنی پہنچ گیا تھا. پھر اس کے بعد خلافت رابعہ کا دور آیا. خلافت رابعہ کا دور تو بہت ہی ایک میرے لیے تو ایک خواب ہے. میں نے خلافت کی ویسی ایسی قربت پائی جو عام آدمی سوچ نہیں سکتا، مجھ جیسا انسان تو کبھی سوچ نہیں سکتا. لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بہت موقع دیے قربت کے، اور میں نے بہت، خدا تعالیٰ نے مجھے حضور کے ساتھ رکھا اور حضور نے بہت شفقت فرمائی مجھ پہ، جس کا ذکر آپ 98 سالانہ اجتماع باٹ کروسناک میں مجلس عرفان میں بھی سن سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ بھی
جرمن میں کسی بھی کلاس میں جرمن سوال جواب ہو، جرمن میٹنگ ہو، اگر کسی نے ہومیوپیتھی کا ذکر سوال کیا ہے تو اس میں خدا کے فضل سے میرا ذکر ضرور ہوا ہے. تو یہ محض خدا کا فضل ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ محض خدا کی برکتیں ہیں، خدا کے میرے والدین کی دعائیں ہیں، ورنہ مجھ جیسا انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو خدا نے بڑے فضل کیے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ ابن نصر العزیز میرے آقا ہیں. ان کے بھی بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، بہت محبت کی ہے، بہت شفقت کرتے ہیں مجھ سے. میں ان کا مشکور ہوں. میں تو ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. تو بڑی محبت کا اور شفقت کا سلوک فرماتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے، اور بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت قائم رکھے. ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہوا ہماری دعائیں بھی ساتھ سنیں، اور جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتا چلا جائے ان کے بابرکت دور میں. آمین. مجھے بھی ران صاحب کل فون آیا تھا، کسی لجنہ کا آیا تھا، ایک لجنہ کا، تو وہ بھی مجھے ذکر کر رہی تھی کہ آج سے قریباً 20-22 سال پہلے یا 25 سال پہلے وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے جرمنی میں ملاقات پہ گئیں. تو انہوں نے اپنی بیماری کا حضور سے ذکر فرمایا کہ حضور مجھے یہ مسئلہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بار رانا سعید ہے، اس سے دوائی لے لو. یہ ان کے کل ہی مجھے کسی کا فون آیا تھا. تو ایسے آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مل سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، لاکھوں، جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ جاؤ باہر رانا سعید بیٹھو سے دوائی لے لو. اور بے شمار دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ان کو حضور نے یہی فرمایا تھا. بے شمار دنیا. مجھے کسی دفتر کے بندے نے ایک بات بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو جتنا مجھے کہنے لگا کہ 2 سجدے پڑا نفل کے ادا کیا کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے آج تک کبھی کسی کو حضور اتنا نام لیتے نہیں سنا جتنا حضور تمہارا نام لیتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ محض خدا کا فضل ہے. بے شک یہ زور بازو سے آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے. میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں، میں کیا، میری حیثیت کیا، یہ سب خدا کا فضل ہے. ذاکر صاحب، اچھا اب ہم اپنے سوالوں کی طرف واپس آتے ہیں. حیران صاحب، میں پہلے آپ لوگ مجھے کسی اور دنیا میں لے گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صاحب، یہ جماعت کی محبت ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر ہمارے اندر ہے، جماعت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جماعت سے اسی طرح وابستہ رکھے اور جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا چلا جائے، اور خلیفہ وقت کے ساتھ محبت اور جماعت کی اطاعت کرنے کی توفیق ہمیں خدا تعالیٰ ہمیشہ دیتا چلا جائے. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کا جب تو ڈاکٹر صاحب شاید گئے ہیں اٹھ کے. تو جمشید صاحب بھی ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ جواب دینے سے ڈرتے ہیں. میرے خیال سے جمشید صاحب آپ کو کبھی جواب دینے سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، جب استاد سامنے بیٹھے ہو تو بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال سے آپ کے ساتھ مجھے ہفتے میں ایک پروگرام لے کے آنا چاہیے، چلو 2 ہفتوں میں ایک پروگرام، کہ تاکہ آپ کا یہ جو استاد اور شاگرد کا جو وہ ہے، کیا کہتے ہیں، جھاکا، وہ تھوڑا سا کھل جائے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا کوئی ان کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا بھائی؟ نہیں، آگے واپس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم پہلے سوال کر رہے تھے موٹاپے پیٹ پر نا، کہ جو آپ نے دوائی اس کی تجویز فرمائی تھی، وہ دوسرا ان کا سوال یہ کہ میٹھا کھانے کی کریونگ کھانے کے بعد، میٹھا کھانے کے بعد کریونگ، یعنی کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی کریونگ ہے. میٹھا کھانے کی کریونگ، یہ کھانے کے بعد تو خیر میٹھا کھانا میرا خیال سنت بھی ہے. تو
یہ تو ضروری نہیں ہے. ویسے اگر میٹھا کھانے کی ان کو بے شمار عادت ہو, کئی لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے, ان کو دل کرتا ہے کہ ہر وقت میٹھا کھائیں, رس گلے کھائیں, گلاب جامن کھائیں, بالوشیاں کھائیں, جلیبیاں کھائیں, گڑ کھائیں, ٹافیاں کھائیں, چاکلیٹ کھائیں. اگر تو کسی کو چاکلیٹ کھانے کی کریونگ ہے تو وہ چاکلیٹ 1000 میں دوائی ہفتہ بھر کھائے تو اس کی وہ کریونگ کم ہو جائے گی. میٹھا کھانے کی کریونگ ہے ارجنٹم نائٹریکم 1000 میں, اور سلفر بھی 1000 میں کھانے سے یہ میٹھے کی کریونگ کم ہو جاتی ہے. جزاک اللہ, آپ نے ان کے تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیا. چونکہ کہتے ہیں کہ مثلا بچہ ان کا بہت ضد کرتا ہے, چاکلیٹ کھاتا ہے, غصہ کرتا ہے, اگر نہ چاکلیٹ گھر پہ موجود ہو تو, یعنی کہ ضدی بچہ. دیکھیں ضدی بچہ ہے, اس طرح یکدم تو آپ نہیں روک سکتے اس کو, لیکن بچوں کو ایسا ایسا سمجھانا چاہیے اور تھوڑی تھوڑی چیز ان کو دے دینی چاہیے. اگر وہ ضد کرتا رہے گا تو اس لیے اس کو اپنے آپ کو وہ خراب کرے گا. اگر بچے کی ضد کو وقتی طور پہ دور کرنے کے لیے تھوڑی بہت چاکلیٹ آپ دے دیں, پیکٹ لا کے نہ رکھیں, نہ دیں اس کو کہ ہر وقت اس کو جب بھی کبھی کچھ کام کرنا چاکلیٹ دے دی, یہ لو بیٹا کھا لو بیٹھ کے, ایسا نہ کریں. اور کبھی کوشش کریں کہ کبھی بچوں کو کھانے سے پہلے چاکلیٹ نہ دیں یا کوئی بھی میٹھا. ہمیشہ کھانے کے بعد بچوں کو بے شک چاکلیٹ آپ تھوڑی سی دے دیا کریں, لیکن کھانے سے پہلے نہ دیں, ان کی بھوک مر جاتی ہے. یا اچھا, چپس وہ وغیرہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جی. پیٹ صبح کے وقت ساتھ لگا ہوتا ہے اور ناشتے کے بعد بڑا لگتا ہے, سکون ٹائٹ نہ ہو تو کون سی دوائی لینی چاہیے؟ ناشتے سے پہلے ساتھ لگا ہوتا ہے, ناشتے کے بعد باہر آ یعنی جاتا کہ ہے. پیٹ ناشتہ کرتے ساتھ ہی پیٹ پھول جاتا ہے ان کا. ہاں جی, تو اس کے پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے, ایسا فوٹیڈا کھایا کریں 30 میں. لکھتے ہیں بچے کی عمر 2.25 سال ہے, بائیں آنکھ میں اکثر پانی کھڑا رہتا ہے, ڈاکٹر اس کا آپریشن حل بتاتے ہیں. بچے کی عمر 3 سال ہے, 3.25 سال ہے, 3.25 سال ہے, اور بائیں آنکھ میں پانی کھڑا رہتا ہے. بائیں لیفٹ آنکھ میں اکثر پانی رہتا ہے. کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے؟ یہ کہ شاید پانی آنکھ بھری رہتی ہوگی, اگر قطرے ٹپکتے ہوں شاید. اس دیکھیں عابدہ جی, پروین صاحبہ اگر یہ سن رہی ہیں تو پروگرام ختم ہونے سے پہلے اس سے بتا دیں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بائیں آنکھ میں پانی اگر ان کے کھڑا رہتا ہے تو ان کی پھر بائیں آنکھ کی نظر بھی کمزور ہوگی. اگر ڈاکٹر بائیں اس کا آنکھ کی آپریشن. پانی نہیں, آپریشن کس چیز کا, آپریشن تو ہر چیز کا یہ کر دیتے ہیں, آپریشن ہر چیز کا حل آپریشن نہیں ہے. اگر تو ان کی بائیں آنکھ کی نظر بھی کمزور ہے تو اس کے لیے پھر اسٹیفیسیگریا, اسپائجیلیا اور ایپس, یہ 30 میں ملا کے دیں تو اللہ کے فضل سے پھکا ہوگا ان کو. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ میری 19 سال کی بیٹی ہے, بیٹی کو ریگولر پیریڈ ہوتے ہیں مگر 7 سے 10 دن پیریڈ کے بعد اس کو خون کے داغ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ 2 سے 3 دن کے لیے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں پلیز. میرے VOG پروگرام نمبر 24 کو دیکھیں, آج بھی میرے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے, اس کو غور سے سنیں اور اس کا اگلا حصہ بھی سنیں, آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے انشاءاللہ اس پہ. VOG کا پروگرام نمبر 24, آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جا کے رانا سعید لکھیں, اس پہ سرچ پہ میرے سارے پروگرام آ جائیں گے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرتے ہیں کہ عمر 50 سال, آنکھوں کے آگے دھندلا نظر آنے لگتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں پیچھے سے نالیاں سکڑ گئی ہیں, اب جو نظر چلی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی, نالیاں سکڑ گئی ہیں, ان کو آرنی کا اوپیم کھانی چاہیے 1000 میں, اور اگر نظر دھندلا گئی ہے تو اس کے لیے زنکم سلف 200 میں روزانہ کھائیں, اور کلکیریا فلور 6x میں دن میں 4 دفعہ, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے. جزاک اللہ. بشیر خان صاحب لکھتے ہیں کہ مخالفت انسان کو اونچا مقام دیتی ہے. تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم تو مخالفت سے نہیں ڈرتے جی, ہم نے مخالفت کس کی کرنی, ہم مخالفت کرنے نہیں یہاں بیٹھے, ہم خلق کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں, اللہ رحم کرے, وہ جو دوست ہیں, جو دوست ہیں جو تنقید کرتے ہیں, ان سے متعلق نہیں, ویلکم, انہیں تنقید کرنے دیں. ہوں. مجھے تنقید دیکھیں, مجھے لوگ تعریف کرتے ہیں تو تنقید بھی سننے کا مجھ میں حوصلہ ہونا چاہیے, اور خدا کے فضل سے مجھ میں یہ حوصلہ ہے.
عمران صاحب ہمارے پاس جو میسج آتے ہیں وہ اکثر آپ کے شاگرد جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان میں حنا طیبہ طارق صاحبہ بھی ہیں، ان میں اور بھی کئی نام ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عابدہ پروین صاحبہ بھی شاید اسٹڈی کر رہی ہیں، جن کے بھی کئی میں نے اکثر سوال دیکھے ہیں. تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ تنقید سے بھی تو کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم تو آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. میں تو بالکل نہیں گھبراتا تنقید سے، میں ڈرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تنقید کریں گی تو میں اپنی اصلاح کروں گا. اگر آپ صرف میری تعریف کریں گی تو میں خراب ہو جاؤں گا. اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی میری بات بری لگے آپ ضرور بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، ساری زندگی اپنی اصلاح کرتا ہے. اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو ہم تو خدمت خلق کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، خدمت خلق کے لیے ہم آتے ہیں. اور ہم دنیا کو آج تو میں نے تفصیل سے اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے آنا ہے. اگر آپ نے خالی نسخہ پوچھنا ہے کسی بھی بات کا تو آپ اس طرح پوچھیں. نسخے تو خدا کے فضل سے ہم ہمارے کام کرتے ہیں. ہم نے آپ کو لائیو ثبوت دیا آج خدا کے فضل سے. یہ ہمارے ہوسٹ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ کل ہم نے ان کو ایک نسخہ دیا اور خدا نے فضل فرمایا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے نسخہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین اس بات پہ ہے کہ خدا تعالیٰ شفا دیتا ہے. بے شک. تو اس لیے ہمیں تو تنقید بے شک کریں، جتنی مرضی کریں، ہم حاضر. اچھا عمران صاحب، یہ حنا طیبہ طارق صاحبہ پوچھتی ہیں کہ وہ اسٹڈی کر رہی، لیکن ان کے پاس لوگوں کے سوال آتے ہوں گے. لکھتی ہیں کہ بیٹے کی عمر 28 سال ہے، داڑھی بہت گھنی ہے لیکن ایک جگہ پر چھوٹا سا خلا ہے، وہاں بال نہیں اگ رہے نا، اس جگہ پہ بال نہیں آ رہے، کوئی دوائی بتا دیں. اس پہ آرنی کا مدر انجر لگایا کریں اور تھائلیم میٹیلیکم ایک دوا ہے وہ ڈے 6 میں لے لیں یا ڈے 12 میں وہ دیا کریں. یہاں گیپ ہوگا، یہاں پہ اکثر ایسے ہوتا. اچھا ہما طارق صاحبہ، ہما محمود صاحبہ، السلام علیکم. میرے بیٹے کی آئی سائٹ کافی سال سے ویک ہے، اس کو گلاسز بھی لگی ہوئی ہیں، کوئی میڈیسنز بتا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. یہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بتائی تھی دعائیں. لوگ پروگرام سنتے نہیں، ہر ایک کے لیے کوئی مختلف دعائیں نہیں ہیں. ایک ہی دوائی ہم نے یہ دوائی پچھلے پروگرام میں بتائی تھی. چلیں میں اب ان کے لیے آج پھر بتا دیتا ہوں. تو وہ آپ کا ابھی اس کا وہ لگا دیں، شاید کے سامنے کلپ بھی لگا دیں. وہ ہے اونوسموڈیم 30، روٹا 30، کلکیریا فاسٹ 30 اور نیٹرم میور 30. یہ 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں. اس کے ساتھ وٹامن اے ہومیوپیتھی والا وہ دن میں 2 دفعہ دیں. تو 3 مہینے کے بعد پھر نظر ٹیسٹ کروائیں گے. اچھا میں ایک یہ جو تھا حنا طارق صاحبہ پوچھتی ہیں الکول کے بارے میں. ہاں جی، آپ رانا سعید خان سے الکول حاصل کر سکتی ہیں، پر وہ چھوٹی شیشوں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ آپ سے چھوٹی شیشیاں مل سکتی ہیں؟ کس قسم کی چھوٹی چیز؟ اس قسم کے سوال تو مجھے اس میں نہ کریں، ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ پرائیویٹ پوچھیں. ہاں جی حنا طارق صاحبہ، آپ اگر سن رہی ہیں پروگرام تو رانا سعید خان صاحب کو ذاتی طور پہ یہ ٹیکسٹ آپ کر دیں. کیونکہ میں یہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں بزنس کرنے نہیں بیٹھا، میں یہاں خدمت خلق کے لیے بیٹھا ہوں. اور میں نے کئی دفعہ یہ اشتہار وغیرہ پرائیویٹلی واٹس ایپ پہ دیے ہوئے ہیں جو میں دے سکتا ہوں. باقی یہ پروگرام کو صرف سوال و جواب کے لیے ہی رکھیں آپ، تاکہ اس قسم کے سوال آپ پوچھیں گے. پھر کل کو پوچھے گا آپ دوائی بھی دیتے ہیں، پرسوں کو پوچھے گا جی آپ یہ چھوٹی شیشی دیتے ہیں، یہ بڑی دیتے ہیں. اس طرح میں چاہتا نہیں ایسے اس پہ یہ سلسلہ شروع ہو. ہاں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں. ہم بھی اس چیز کے آئندہ سے احتیاط رکھیں گے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ ٹائم معذرت کا ہوں اپنے ناظرین کا کہ جی سوالات تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں جو اس وقت لوگ ہمیں یوٹیوب پہ لکھ رہے ہیں اپنا اس میں لائیو چیٹ میں. یقیناً ہم ان سارے سوالات کو تو نہیں لے سکتے کیونکہ پروگرام ہمارا اس کا ٹائم 1 گھنٹہ تھا جو ہو چکا ہوا ہے. ہاں جی، لیکن میں نے ایک بات کرنی ہے ہو صاحب. جی سر.
میں نے صرف یہی کہنا کہ پروگرام کو لوگ سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں. یہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کو سناؤں گا. جزاکم وہ اللہ. خدمت خلق کے بارے میں ہے. یہ جو میں ہر دفعہ جو کہتا ہوں لوگوں کو کہ بھئی اس کو پھیلائیں، اس کو لوگوں کو پھیلائیں، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو اس مطلب یہ انسانی خدمت بہت بڑا ثواب ہے. تو اس لیے میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بھیجیں. لوگوں کو اگر آپ کو نہیں فائدہ، کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس پروگرام کو پھیلائیں. یہ خلافت کا فیض ہے، خلافت احمدیہ کا فیض ہے، اور اس کو فیض کو پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اللہ آپ کے ساتھ ہو. لیکن وہ واقعہ مجھے اگلی دفعہ یاد کرائیں، میں آپ کو سناؤں گا. میں چاہ رہا ہوں خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. اس کے ساتھ ناظرین ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم رانا سعید خان صاحب کے ساتھ اور عامر جمشید صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ڈوٹلانڈ. سر یو کے والوں کے لیے بھی کر دیا کریں، یو کے والے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہوئے. جے یو کے. السلام علیکم. یو کے کے لیے اس لیے ہے کہ یو کے میں میرا آقا رہتا ہے. کوئی شک نہیں، یو کے ساتھ ہماری ہمیشہ محبتیں رہیں گی یو کے میں میرا آقا رہتا ہے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.